अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से हमने, आपको याद होगा, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था बाब नंबर 3 के अंदर, तो आज हम ये सीखेंगे कि अगर एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप इस्तेमाल करें तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल बनाएंगे। न्यू में जाएंगे, यहाँ से फाइल में जाएंगे और अपनी एक फाइल बना लेंगे। यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। आज की क्लास में हमने ये सीखना है कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। तो हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं और फाइल को हम महफूज करके फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का जो बुनियादी ढांचा होता है हम उसको लिख लेते हैं। जो हमारा हेडर सेक्शन है उसमें हम अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि stdio.h इसको इंक्लूड किया और फिर इसको इंक्लूड किया। उसके बाद void main का फंक्शन लिखते हैं और void main के फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी लिखेंगे। अजीज तलबा, आज की क्लास बहुत ही दिलचस्प क्लास है। आपको याद होगा हमने बाब नंबर 3 के अंदर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। वो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारा क्या था कि हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पे एक शर्त लिखते थे। अगर वो हमारी शर्त ठीक होती थी तो फिर क्या करते थे, हम यहाँ पे कोड चला देते थे जो कि मंसूब होता था इस शर्त के साथ। कोई भी यहाँ पे हमारी शर्त, हम कुछ भी लिख लेते हैं, मिसाल कोई भी यहाँ पे हमारी शर्त हो सकती थी। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं यहाँ पे कि अगर ए बड़ा है बी से तो क्या करो, ये वाला कोड जो है हमारा चला दो। और अगर ये शर्त ठीक नहीं होती थी तो फिर इफ एल्स में हम क्या करते थे कि यहाँ पे एक और कोड चलाते थे। हम देखते थे कि अगर हमारी ये शर्त ठीक है तो ये कोड चलाते थे और अगर ये शर्त ठीक नहीं है तो फिर इस कोड को चला देते थे। और इसके बाद फिर हमने एक और चीज भी सीखी थी, इफ एल्स इफ। उसमें हम क्या करते थे, एल्स इफ लिखते थे यहाँ पे और हमारी जो कंडीशन होती थी, जो शर्त होती थी, इसमें हमारी पहली शर्त आ जाती थी और इसमें हमारी दूसरी शर्त आ जाती थी। और अगर शराइत हमारे पास बहुत ज्यादा होती थी, मिसाल के तौर पे हमारे पास 5-6 शराइत हैं, इसमें पहली, इसमें दूसरी, इसमें तीसरी, इसमें हमारी फिर चौथी, इसमें पांचवी, इसमें छठी और आखिर में हम क्या करते थे, एल्स, और यहाँ पे हम कोड लिख देते थे। इसमें होता क्या था, जरा इसको समझिए। हमने पहले भी समझा था, हम इसको एक दफा फिर देख लेते हैं ताकि जो आज की हमारी क्लास है वो हमें सही से समझ आ सके। अगर पहली कंडीशन ठीक नहीं है तो ये कोड चलेगा, अगर पहली कंडीशन हमारी ठीक होती है तो ये कोड चलेगा। अब जब ये कोड चलेगा तो उसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन, ये शर्त हमारी ठीक है, बाकी सारी की सारी शराइत हमारी गलत है। फिर अगर ये शर्त सही होती थी तो फिर क्या होता था, फिर हमारा ये वाला कोड चलता था। जब ये कोड चलता था तो इसका मतलब है कि ये वाली शर्त और ये बाकी सारी की सारी गलत है। इसी तरह से जो भी शर्त हमारी सही होती थी वो कोड हमारा चल जाता था। लेकिन अगर हमारी सारी शराइत गलत हो जाती थी तो फिर हमारा ये वाला कोड चल जाता था। अब यहाँ पे तो हमने ये पढ़ लिया था कि इस तरीके से इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होती है। फिर हमने एक बहुत अहम चीज पढ़ी थी कि ये जो कोड हम चलाते हैं, जब हमारी ये वाली शर्त, मिसाल के तौर पे अगर शर्त यहाँ पे ये है कि अगर ए बड़ा है बी से, ये शर्त हमारी अगर ठीक होती है तो यहाँ पर सी लैंग्वेज का कोई भी सही कोड चल सकता है।
وہ کوڈ بے شک ایک اور اف سٹیٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر اور کوئی ایک اف سٹیٹمنٹ ہو، اس کے اندر شرط ہو کہ کیا ڈی بڑا ہے آر سے، اگر بڑا ہے تو یہاں پہ آپ ایک کوڈ چلا دیں، اگر ڈی بڑا ہے آر سے تو یہاں پہ ایک کوڈ چلا دیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر بھی اف ہے اور اس کے اندر پھر ایک اف ہے۔ تو ہم نے سیکھا تھا کہ کوئی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہو اور اس کے اندر بھی کوئی اور کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نیسٹڈ سلیکشن سٹرکچر۔ عزیز طلباء، بالکل اسی طرح سے آج کی کلاس میں ہم نیسٹڈ لوپ کے بارے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب نیسٹڈ لوپ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوپ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے لکھا یہاں پہ 4، اور اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے سب سے پہلے انیشلائزیشن ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یا انکریمنٹ ہوتا ہے یا ہمارے پاس ڈیکریمنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنے لوپ کی باڈی بناتے ہیں اور یہاں پہ کوڈ لکھ دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب یہاں پہ ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ یہ کوڈ کون سا ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم نے اف سٹیٹمنٹ کے اندر سیکھا کہ ہمارا یہ جو کوڈ ہے وہ سی لینگویج کا کوئی بھی صحیح کوڈ چل سکتا ہے، تو ہم نے اف کے اندر ایک اور اف سٹیٹمنٹ لگا دی تھی تو وہ ہماری چل گئی تھی، اور ہم نے اس سے پروگرام بھی کیے تھے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم لوپ کا استعمال کرتے ہیں اور لوپ کی یہ جو ہماری باڈی ہوتی ہے اس کے اندر ہم کوئی بھی سی لینگویج کا صحیح کوڈ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہاں پہ کوئی بھی ہم سی لینگویج کا صحیح کوڈ لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پورے کا پورا لوپ بھی یہاں پہ چلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لوپ تو یہ ہے جو ہمارا چل رہا ہے، اور دوسرا لوپ ہمارا یہ ہو سکتا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو لوپ ہے ہمارا، یہ والا جو یہاں جس کی باڈی یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یہ ہمارا آؤٹر لوپ ہے یعنی کہ باہر والا لوپ ہے، اور یہ جو لوپ ہے ہمارا یہ انر لوپ ہے یعنی کہ یہ اندر والا لوپ ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے لوپ کے بارے میں پڑھا تھا تو جو سب سے بنیادی بات ہم نے سیکھی تھی وہ ہم نے یہ سیکھی تھی کہ لوپ کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی قسم کا کوئی ایسا پروگرام لکھنا ہو کہ ایک کام کو ہم نے بار بار کرنا ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم لوپ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنا نام 20 دفعہ لکھنا ہے تو کیا آپ 20 دفعہ پرنٹ ایف کا استعمال کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ فور لوپ کا استعمال کریں گے، اور آپ یہاں پہ انیشلائزیشن کریں گے، کنڈیشن لگائیں گے، انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ بتائیں گے، اور یہاں پہ پرنٹ ایف کے اندر اپنا نام لکھ دیں گے، اور کنڈیشن میں بتا دیں گے کہ آپ نے اپنا نام کتنی دفعہ لکھنا ہے، یا آپ نے 1 سے لے کے 100 تک گنتی لکھنی ہے، آپ لوپ کا استعمال کر کے لکھ سکتے ہیں، یا آپ نے کوئی ٹیبل لکھنا ہے آپ لوپ کا استعمال کر کے لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی پچھلی ایک کلاس میں 2 کا ٹیبل لکھا تھا لوپ کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی ایسا پروگرام کرنا ہو کہ جس میں ہم نے ایک کوڈ کو بار بار چلانا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم فور لوپ کا استعمال کرتے ہوئے کریں گے۔ لیکن عزیز طلباء، یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک لوپ کا استعمال کیا اور ہم نے گنتی لکھ لی 1 سے لے کے 10 تک۔ اب یہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ لوپ چلا تو 1 پرنٹ ہو گیا، دوسری دفعہ لوپ چلا تو 1 کے اندر 1 جمع ہوا 2 پرنٹ ہو گیا، تیسری دفعہ لوپ چلا 2 کے اندر 1 جمع ہوا 3 پرنٹ ہو گیا، چوتھی دفعہ لوپ چلا 3 کے اندر 1 جمع ہوا 4 پرنٹ ہو گیا، اسی طرح سے کرتے 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 9 کے اندر 1 جمع ہوا اور 10 پرنٹ ہمارے پاس ہو گیا۔ یہ ہم نے سکرین کے اوپر دکھا دیا۔ اب یہ ایک فور لوپ کا استعمال کر کے ہم نے کیا، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے
یہ جو ایک دفعہ ایک لوپ کو استعمال کر کے لکھا ہے، ہم اس کو اس طرح سے لکھنا چاہتے ہیں، اس طرح سے لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ عزیز طلباء، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پیٹرن اس کو دہرا رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ایک پیٹرن کو دہرانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ایک کوڈ کو جب ریپیٹ کرنا ہوتا ہے فور لوپ کے اندر، تو وہ ہمارا پیٹرن ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نیسٹڈ لوپس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیسٹڈ لوپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پر ہم ایک بہت اہم مثال لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ لکھا ہے، ہم ایک لوپ بناتے ہیں اور اس میں 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی ہم لکھتے ہیں۔ ابھی آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے گا کہ ہم ایک لوپ بناتے ہیں اور اس لوپ میں 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی لکھتے ہیں، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم ایک لوپ بناتے ہیں 4، اور یہاں پہ لکھتے ہیں انٹ جے ویریبل ایک ڈکلیئر کیا جو کاؤنٹر ویریبل ہے، اور اس کی قیمت رکھی ہم نے کتنی؟ 1۔ اور پھر ہم نے کہا کہ جے جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے 10 کے، اور پھر جے کے اندر ہم نے کیا کیا؟ انکریمنٹ کر دیا 1 کا، یعنی کہ جمع۔ پھر ہم اس کی باڈی کے اندر آئے، لوپ کی باڈی کے اندر، اور یہاں پہ ہم نے پرنٹ ایف کر دیا۔ کیا ہم نے یہاں پہ لکھا کہ یہاں پہ ہمیں کیا کر دو؟ فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کریں گے، اور یہاں پہ ہمیں کیا کر دو؟ اس طرح سے جے جو ہے وہ پرنٹ کر دو، جو جے ہوگا اس کو ہم نے پرنٹ کر دینا ہے، اور ساتھ ہم نے یہاں پہ اسکیپ سیکوینس کا استعمال نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے اس پروگرام کو بلڈ کریں گے، دیکھیں گے کوئی ایرر تو نہیں ہے، تو ایرر ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ ہم نے یہاں پر غلطی کر دی، مین اس طرح سے لکھنا تھا۔ اب چلائیں گے تو بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے اس کو چلایا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اب اس کو یہاں پہ ہم گیٹ سی ایچ بھی آپ کو پتہ ہم لگاتے ہوتے ہیں، گیٹ سی ایچ۔ اب ہم چلائیں گے تو یہ دیکھیے گا اس طریقے سے ہمارے پاس یہ لکھا ہوا آ گیا۔ اس کو مزید تھوڑا اچھا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ اسکیپ سیکوینس ٹیب سٹاپ کا استعمال کریں گے، تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس آ گیا لکھا ہوا۔ اب یہ جو 1 سے لے کے 10 تک لکھا ہے، ہم اس کو دہرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ایک لوپ بنائیں گے۔ یہ دیکھیں ایک لوپ بنائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور لوپ میں لکھنے لگا ہوں، 4 کا لوپ لکھنے لگا ہوں میں۔ اس کو بہت دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کا کاؤنٹر ویریبل میں نے بنایا آئی، اور بتایا کہ آئی جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 1 ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ آئی جو ہے یہ چھوٹا یا برابر ہونا چاہیے 5 کے، اور پھر آئی کے اندر میں نے کر دیا جمع، یعنی کہ انکریمنٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی باڈی بنائی، اور اس کی باڈی کے اندر ہم نے ایک کوڈ لکھنا ہے۔ عزیز طلباء، جس طریقے سے یہ والا لوپ چلا ہے، اور جیسے ہی ہماری کنڈیشن صحیح ہوئی تو یہ والا کوڈ ہمارا چلا، اور 10 دفعہ یہ لوپ چلا ہے، تو یہ لوپ ہمارا 5 دفعہ چلے گا، کیونکہ کنڈیشن میں ہم نے بتا دیا۔ ہم کیا کریں گے؟ اپنے اس لوپ کو اٹھائیں گے اور اس لوپ کے اندر رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ، اب چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا لوپ کس طرح سے چلتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو چلائیں گے تو اب دیکھیے گا کہ ہمارا لوپ کس طرح سے چلے گا۔ جیسے ہم نے اس کو چلایا تو آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہمارے پاس۔ یہ یہاں پہ ہم ایک کام کریں گے کہ جو ہمارے پاس جب یہ لوپ چلے گا تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پرنٹ ایف میں جو اپنی لائن ہے اس کو آگے لے جاتے ہیں نئی لائن پہ، اسکیپ سیکوینس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب اس لوپ کا یہ والی باڈی چلے گی، اس لوپ کی باڈی چلے گی، اب دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ بیک سلیش دینی ہے، اور یہ ٹی بھی ابھی فی الحال ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں تاکہ صحیح طرح نظر آ جائے۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ کے پاس 1 سے لے کے 10 تک 5 دفعہ لکھا آ گیا۔ یہ کیسے لکھا آیا ہے یہ دیکھیے، اس کو دھیان سے سمجھنا آپ نے۔ یہ جو لوپ ہے یہ باہر والا لوپ ہے، اور یہ لوپ اندر والا لوپ ہے۔ یہ لوپ جب چلا، آئی جو ہے وہ 1 ہے، پھر ہم نے کہا آئی جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے 5 کے،
تو آئی اے ایک ہے, آئی جو ہے چھوٹا ہے برابر ہے 5 کے, تو کیا ہوا, کنڈیشن ٹھیک ہے, ہمارا یہ والا لوپ چلے گا. جب یہ والا لوپ ہمارا چلے گا, اب ایک لوپ باہر والا ہے اور ایک اندر والا ہے. اندر والا کوڈ جب ایک دفعہ چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لوپ نے پورا ایک دفعہ چلنا ہے. تو جب وہ پورا ایک دفعہ چلے گا, یعنی کہ لوپ یہ والا جب چلے گا تو یہ کیسے چلے گا, کہ یہ ایک سے شروع ہوگا اور پہلی کنڈیشن کے ساتھ جے پرنٹ کرے گا 1, پھر یہی لوپ پھر دوبارہ چلے گا. تو یہ لوپ خود 10 دفعہ چلے گا. 10 دفعہ چلنے کے بعد جب اس کی کنڈیشن یہاں پہ غلط ہوگی تو یہ باہر آ جائے گا اور یہ والی لائن چل جائے گی اور ہم یہاں سے یہاں پہ نیچے آ جائیں گے. اس لوپ سے جب باہر نکلیں گے تو دوبارہ پھر ہمارا باہر والا لوپ چلے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا باہر والا لوپ ہے اس نے 5 دفعہ چلنا ہے, لیکن آپ کا جو اندر والا لوپ ہے یہ آپ کا 50 دفعہ چلے گا. جیسے ہی باہر والا ایک دفعہ چلے گا تو اندر والا 5 دفعہ آپ کا چلنا ہے. کس کی وجہ سے, آپ کی اس کنڈیشن کی وجہ سے. اندر والا 10 دفعہ چلے گا, باہر والا 5 دفعہ چلنا ہے. جیسے ہی یہ چلے گا, یہ والا باہر والا لوپ ایک دفعہ, تو اندر والا 10 دفعہ چلے گا. لیکن اگر ہم 10 کی جگہ پہ یہاں پہ 5 لکھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا, پھر آپ کا لوپ 10 دفعہ نہیں چلے گا, پھر آپ کا لوپ کتنی دفعہ چلے گا, 5 دفعہ, کیونکہ پھر 1 2 3 4 5 ہی پرنٹ ہوگا. اور اگر ہم 5 کی جگہ یہاں پہ 50 لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پہ, تو پھر کیا ہوگا, جیسے ہی آپ کا باہر والا لوپ ایک دفعہ چلے گا تو آپ کا اندر والا لوپ 50 دفعہ چلے گا. یہ میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں مثال کے طور پہ کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوئی بھی کوڈ ہے, جب یہ والا لوپ ہمارا چلنا ہے یہ والا, تو یہ کوڈ چلے گا. جب یہ کنڈیشن ٹھیک ہوگی تو یہ کوڈ چلے گا. اب وہ جو کوڈ چلے گا نا, وہ بھی ہمارے پاس ایک لوپ ہے, یہ والا یہ لوپ ہے. تو یہ لوپ خود جب ایک دفعہ چلنا ہے تو اس نے 50 دفعہ پورے اپنا جو کوڈ ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. تو جب اس کی یہ کنڈیشن غلط ہو جائے گی تو یہ باہر آ جائے گا. جیسے ہی یہ باہر آئے گا, یہ آؤٹر لوپ باہر والا لوپ دوبارہ چلے گا. باہر والا لوپ پھر چلے گا, کب چلے گا, جب تک یہ کنڈیشن ہماری غلط نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے اگر مثال کے طور پر اگر یہاں پہ ہم 15 لکھ دیتے ہیں, یہاں پہ 10 رہنے دیتے ہیں, تو کیا ہوگا, آپ کا وہ جو پیٹرن ہے وہ 15 دفعہ لکھا جائے گا. یہ دیکھیں اس طریقے سے. آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ 50 لکھ دیتے ہیں, یہ دیکھیں, تو آپ کا جو پیٹرن ہے وہ 50 دفعہ لکھا جائے گا. کیوں, کیونکہ یہ کوڈ تو 50 دفعہ چلنا ہے, اور یہ کوڈ جب ایک دفعہ چلتا ہے تو یہ والا پیٹرن بنا دیتا ہے. فور لوپ ہے نا, تو یہ پیٹرن بنا دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ نیسٹڈ لوپ ہمارا کام کرتا ہے. ہم اپنے اگلی آنے والی کلاسز میں مزید ایسی چیزیں سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نیسٹڈ لوپ کا استعمال کرتے ہوئے جو پیٹرن ہے اس کو بناتے ہیں. عزیز طلباء, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. عزیز طلباء, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.